नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद। प्रोग्राम आईना इदराक और इरफान दीन के हवाले से आप यकीनन मुझसे शनासा हैं। अपने बेशुमार स्टूडेंट्स और नाज़रीन के इसरार पर सुनो टीवी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा है, जिसका नाम है इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 है और आपका वसाल मुबारक 21 अप्रैल 1938 है। अगरचे आप एक उस्ताद भी हैं, सियासतदान भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, लेकिन दो बातों की वजह से दुनिया उनको जानती है। एक उनकी शायरी की वजह से और दूसरा ये कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का तसव्वुर सबसे पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ही खुतबा इलाहाबाद में दिया था। आज के इंट्रो में अगर हज़रत की फ़िक्र और शख्सियत का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश किया जाए तो आप अपनी शायरी में एक आशिक़ रसूल, एक सूफ़ी, एक सच्चे और दर्दमंद मुस्लिह कौम नज़र आते हैं। इकबाल की फ़िक्र और रहनुमाई की जितनी ज़रूरत क़याम पाकिस्तान से पहले थी, आज उससे कहीं ज़्यादा है। उम्मत के हकीम ने इस ज़ख्म उम्मत को क्या क्या इलाज बताए हैं, इनका तज़किरा हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्रामों में बारी बारी करेंगे। चूँकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है, इसलिए हमने आज का मौजू रखा है इकबाल एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ इस प्रोग्राम में महवे गुफ्तगू हुआ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। सर ये बताइए कि अल्लामा साहब की बहुत सारी शायरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर है। उसको देख के बहुत सारे लोग ये तबसरा करते हैं कि अल्लामा साहब फ़नाफ़ी शेख थे, कुछ कहते हैं आप फ़नाफ़ी रसूल थे और कुछ फ़नाफ़िल्लाह भी कहते हैं। तो सर ये फ़रमाइए कि अल्लामा साहब किस मकाम पे थे और ये टर्म्स जो हैं कुछ इनकी भी थोड़ी सी वज़ाहत फ़रमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुनो टीवी चैनल और इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और आपका ये प्रोग्राम सब लायक सत्तासीन है कि आपने लोगों की बुनियादी ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी तरबियत के लिए हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऐसे पहलू का इंतख़ाब किया है कि जिसे आपके कलाम का जौहर कहा जाता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब ने अपने मकालात के अंदर ये कहा है कि हज़रत इकबाल के कलाम का जो डिवोशनल एलिमेंट है, यानी जो चीज़ तहरीक पैदा करती है, वो इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जहाँ तक आपकी अभी पूछी गई टर्म्स का ताल्लुक़ है सर, बुनियादी तौर पे अगर हम तसव्वुफ़ इस्लामी के अंदर देखें, जो हकीकत में एक हकीकत का सफ़र है सर, और फ़नाफ़ी शेख उसके अंदर एक दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से एक सालिक अपने असल मंजिल की जानिब सफ़र का आगाज़ करता है। सही। आगे चलते चलते वो जब शेख उसको इरातुत तरीक़ के मनसब के तहत आगे भेजता है तो फिर वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस तक शर्फ़ बारियाबी पाता है। मैंने इसको ऐसे शाह साहब देखा है मुख्तलिफ़ किताबों में कि तसव्वुर शेख या फ़नाफ़ी शेख से मुराद ये है कि शेख के बारे में ख़याल आए आपको, शेख का ख़याल जो है उसमें आप पुख्तगी लाएँ, क्योंकि ख़याल जो है बेसिकली अमल इसके बाद इंसान के दिल में पैदा हो जाता है। कोई ख़याल ही होता है, जब उस पर पुख्तगी आ जाती है तो इंसान अमल पे आ जाता है। बिल्कुल। तो ख़याल के बारे में ये हम सब जानते हैं कि हदीस में भी है कि इब्लीस जो है वो वसवसे फेंकता है। तो उसके लिए हमारे जो सूफिया हैं उन्होंने फरमाया है कि सूरह काफ की आयत है, वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐना कानहुम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सरदारान मक्का थे, इनका एक वफ़द आया जिसमें अबू सुफियान भी थे। तो इन्होंने कहा कि इन लोगों को पहले आप उठाएं अपने पास से तो हम आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कमी कमीन है, इनके पास बैठने से हमारी बेइज्जती होती है। तो अभी आपने उनको उठाया नहीं है, ख्याल फरमाया। हज़रत अली को एक बंदा भी भेजा कि वो आ जाएँ और लिख दें आके। उन्होंने कहा ये मैं लिख के भी दें कि आइंदा भी जब हम आएँ तो आप इनको साथ नहीं बिठाएंगे। तो अभी इससे पहले कि आप कुछ उनके बारे में फ़ैसला फरमाते, लिखवाते कुछ,
تو وہی آگے یہ آیت جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محبوب اپنے ذات کو، اپنی آنکھوں کو صبر کرانا ہے ان کی محفل کے ساتھ، ان کی کمپنی میں رہنا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹانی، نظر میں رکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، صحبت ان کی اختیار کرنی ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی جو مال و متاع ہے یا زینت ہے اس کے لیے ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی۔ آگے ان کے بارے میں کہ یہ تو نفس پرست ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ تو سر وہاں سے ہمارے صوفیہ ایک بات لیتے ہیں کہ جو کمپنی ہے وہ نیک لوگوں کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغُدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کی کمپنی ہو، اور جب وہ کمپنی نہیں ہے تو پھر بھی خیال بھی انہی کا آئے گا، ظاہر ہے جس کی آپ نے کمپنی اختیار کی ہے، جس کی کمپنی میں رہتے ہیں آپ۔ تو اس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آپ کو پکا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ فنا فی شیخ ہو گئے۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ بالکل، دیکھیں یہ جو چیز آپ نے فرمائی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ابتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ اس طرح مشائخ کے ساتھ یا صحبت مرشد اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پورا ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس صحبت کی تلقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اسی کو پھر ہمارے لٹریچر میں صحبت صالح ترا صالح کنا تال ترا تال کنا، مولانا روم کا کلام، بالکل مولانا روم کا کلام ہے۔ اور بلکہ حضرت سعدی کو لے لیں تو وہ جو کہتے ہیں صحبت کے انہی اثرات کے تحت کہ مٹی سے جب پوچھا گیا کہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو ذات کی مٹی ہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر ہما خاکم کے ہستم، تو میں تو ذات کی مٹی ہوں، یہ ہم نشیں کی صحبت نے اثر ڈالا ہے۔ صحبت پہ تو سر کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جب آپ ایک صحبت میں موجود رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈومیننٹ ماحول ہوتا ہے وہ اس شیخ کا ہوتا ہے جس کی عقیدت میں آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جس کی محفل میں ہیں خیالات بھی اسی کے آئیں گے، خیالات اسی کے آئیں گے، اچھے کے ہیں تو اچھے کا خیال آئے گا، برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو بروں کے خیال بھی آئیں گے۔ جب ان تصورات اور ان چیزوں سے آپ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ ایک اور صوفیہ کی بات میں بتاتا چلوں، آپ اگر مختلف ملفوظات کے اندر پڑھیں، حشر بحث میں بھی دیکھیں، جا بجا یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اس سالک کو وہاں پہ روکنا نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ اس فنا فی الشیخ کی تمام منازل طے کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آگے وہ جا سکتا ہے، تو پھر زیادہ دیر آپ درمیان میں حائل نہ رہیں، اس کو آگے بھیجیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر اگلے جو درجات ہوتے ہیں اسی کے اندر فنا فی الرسول والے معاملات ہوتے ہیں، اور فنا فی الرسول کی واضح جو مثالیں ہیں وہ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملیں گی، صحیح۔ اور بعد میں بھی جتنے بھی مشائخ ہیں ان تمام کے اندر بھی فنا فی الرسول اور ان مراحل سے گزر کر یہ لوگ آگے آئے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال مرحوم جو ہیں، آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے اندر یہ جو فنا فی الرسول والا پہلو ہے یہ بڑا ڈومیننٹ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ میں اس پہ ایک ایویڈنس کے طور پہ بات بتاؤں گا، گوہر میلسانی کی کتاب ہے کہ اقبال سے علامہ اقبال کیسے بنے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب یورپ کی طرف حضرت اقبال جا رہے تھے اور کپتان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم وادی عدن سے گزر رہے ہیں اور ادھر قریب مسلمانوں کا محترم مقام مدینہ المنورہ کی بات کی، تو حضرت اقبال کی کیفیت ایسی تھی جیسے مرغ بسمل تڑپتا ہے نا پرندہ، اس کو کاٹ ذبح کر کے پھینکا جائے تو وہ تڑپ اٹھے، اور تو کچھ تھا نہیں، وہ اس بحری جہاز کے باہر تختے پہ آئے اور دیکھا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، تو شاعر کو تخیل مل گیا تو کہا اللہ رے خاک پاک طیبہ و نجف، سورج بھی گیا تو سر کے بل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فنا فی الشیخ کے بہت ساری ایویڈنسز، فنا فی الرسول کی ایویڈنسز صوفیہ نے تو ملتی یہاں ہیں۔ تک لکھا ہے کہ جب انسان اپنی صحبت کی وجہ سے، صحبت شیخ کی وجہ سے اس میں بار بار آتا جاتا ہے تو پھر روحانی طور پہ جس مقام پہ وہ ہے اس کی زیارت آپ کو ہوتی ہے، اور وہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہاں سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر معاملہ آگے ہے، پھر معاملہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ عام ہمارے جو علماء ظاہر ہیں انہوں نے تو یہاں پہ آ کے تو یہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ کہتے ہیں جی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ لطیف ہے اور باخبر ہے۔ لیکن ہمارے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ لطیف چیز کو آپ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت کا ترجمہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی روح بھی تو لطیف چیز ہے، تو کیا آپ کو خواب میں کوئی مرا ہوا بندہ، اس کی روح سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟
تو خواب میں یہ ممکن ہے. تو علامہ نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اور آسمانوں کی سیر بھی لکھی ہے، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو میں ایک دو کلام ان کے پیش کرتا ہوں. پہلے تو عشق رسول کا چونکہ ٹاپک ہے تو اس پہ بھی کرتے ہیں. غلام نبی خیال کی ایک وہ کتاب ہے اقبال اور تحریک آزادی کشمیر، جی اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں بڑا مزے کا. اشعار سنانے سے پہلے میں وہ آپ کو ضرور سناؤں گا. اس میں ایک بندے کا ذکر ہے، کرنل محمد خان صاحب، یہ جو میٹھا ٹوانا والے ہیں. جی جی. تو وہ حضرت سے ملنے جاتے، تو ایک دن وہ کہتے ہیں جی میں صبح کی نماز پڑھی اور میں جلدی ذرا چلا گیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خان محمد بھائی آج اتنی جلدی تکلیف کی، صبح صبح ہی آ گئے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. کہتے ہیں اچھا بتاؤ جی کیا تحفہ لے کے آئے ہو. تو خان صاحب کہتے ہیں، غلام نبی خیال نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خان محمد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خان محمد اقبال کو ہمارا سلام کہنا. ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا خان محمد سرکار نے کیا فرمایا ہے، لذت لے رہے ہیں ان لفظوں کی، علامہ کو ہمارا سلام کہنا. کہتے ہیں جی یہ 2-3 دفعہ کہا اور حضرت کی ہچکی بن گئی پھر. تو یہ عشق رسول کے معاملات ہیں. تو یہ جو آگے کلام ہیں یہ سارے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، کہ سرکار تک پہنچو وہی سارا دین ہے. اچھا میں اس پہ نا تھوڑا اسرار خودی سے ایک کلام لوں گا جی، جو بالکل آپ کا یہ جتنا آپ سکیچ بنا رہے ہیں کنکلوڈ آ کے یہی کرتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ان کا مقام کیسے ہے. اسرار خودی میں ایک آپ نے ٹائٹل لیا ہے خودی از عشق و محبت استحکام می گیرت. جی جی جی، کہ خودی جو ہے نا عشق و محبت سے مضبوطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عشق و محبت کو پھر جا کے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لے کر آتے ہیں. صحیح. کہ ہست معشوق نہا اندر دلت چشم اگر داری بیا بنمایت. اگر ہے تیرے دل دیکھنے والی آنکھ ہے تیرے دل میں، آ دکھاؤں تجھے، میں دکھاتا ہوں سبحان اللہ. یعنی کہ ہست معشوق نہا کہ معشوق جو ہے وہ تو تیرے دل کے اندر موجود ہے. خودی کی بات آپ ذہن میں رکھیے ضرور کہ خودی کے بارے بتا رہے ہیں کہ اندر تیرے دل کے اندر معشوق ایک موجود ہے. اگر تیرے اندر دیکھنے والی آنکھ ہے آ دکھاؤں تو آ بنمایت، میں تجھے دکھاتا ہوں. وہ کیا؟ عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. کہتے ہیں کہ ان کے جو عاشق بھی ہیں ان کی بات تو بہت بڑی ہے، لیکن ان کے جو عاشق بھی ہیں وہ خوباں خوب تر، جو خوب ہیں ان سے بھی وہ آگے ہیں. اور آگے ان کی صفات بتائیں، خوش تر وہ بہترین ہیں، زیبا تر وہ بڑے زیبائش کے ساتھ ہیں، محبوب تر وہ بڑے پیارے ہیں. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں دل ز عشق او توانا می شود، کہ ان کے عشق سے دل مضبوط ہوتا ہے. بالکل، یعنی خودی قوت پاتی ہے ان کے عشق سے. خاک ہم دوشے سریا می شود، یہ مٹھی بھر جو خاک ہے نا بندے کی مٹی، یہ ہم پلے سریا جا کے ہوتی ہے، آسمان کے برابر، آسمان کے. یعنی کہ وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن براستان کاملے، کہ ایسے کامل ہستیوں کے آپ قریب جائیں تو یہ خاک ہم دوش سریا ہوتی ہے. اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں کہ خاک نجد از فیض او چالاک شد آمد اندر وجد و بر افلاک شد. ایسے ہی کہ جو خاک نجد ہے وہ ان کے فیض سے بہت جو ہے وہ بھلی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ افلاک کو جا کے چھوتی ہے. اور کنکلوڈ کرتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ما ز نام مصطفیٰ، کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول کریم کا مقام ہے، اور ہماری جتنی بھی آبرو ہے یہ انہی کے نام کا تصدق ہے جو چل رہی ہے. بالکل ایسے. سر واسع صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح عالم رویا میں بارگاہ نبوت کے جلووں سے فیضیاب ہو جاتی ہے، تو یہ ایک مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم نے سٹارٹ لیا تھا فنا فی الشیخ سے، اور اب وہ روح جو ہے وہ فنا فی الرسول تک پہنچ گئی. ٹرانزیشن ہے، آگے آگے جا رہی ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب ذات کرم کرتی ہے
تو پھر انسان کی ترقی وہاں سے ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو علامہ کے کتنے کلام ہیں اس پہ کہ آپ نے وہ مقام بھی دیکھا ہے، تو میں ایک دو کلام ان کے وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بر مقام خیش رسیدن زندگی است، اپنے مقام پہ اگر پہنچ جاؤ تو پھر کہنا کہ تو بھی زندگی جی کے آیا ہے۔ ذات را بے پردہ دیدن زندگی است، اور زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر حجاب کے دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں درمیان سینہ آدم چے نور است، بھئی آدم کے سینے میں اللہ نے کیسا نور رکھا ہے، چے نور استی کہ غیب و حضور است، ایسا نور ہے اگر انسان کو نہ بھی نظر آ رہا ہو تو ہوتا تو حضور میں بیٹھا ہے نا، حضوری ہے وہاں۔ ہاں، تو فرماتے ہیں منورا ثابت سیار دیدم، میں نے اس نور کو متحرک بھی دیکھا ہے اور رکا ہوا بھی دیکھا ہے۔ منورا نور دیدم نار دیدم، فرماتے ہیں میں نے اس کو نور کی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے اور آگ کی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے۔ گہے نارش ز برہان و دلیل است، فرماتے ہیں کبھی اس کی دلیل مجھے آگ لگتی ہے، گہے نورش ز جان جبریل است، اور کبھی نور لگتا ہے جس سے فرشتے بنے ہیں، جبریل بھی بنا ہوا ہے۔ تو آپ تو یہ فرما رہے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو بھی فرما دیا کہ میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس نور کو جو آدم کے سینے میں اللہ نے رکھا ہے وہی نور ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ فرماتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے۔ پھر اس کے کلام کا بھی فرماتے ہیں کہ من از بود و نبود خود خاموشم، فرماتے ہیں میں تو اپنے ہونے یا نہ ہونے پہ میں خاموش ہوں، بھائی میں کچھ نہیں کہتا، اگر گویم کے ہستم خود پرستم، اگر میں کہوں میں کچھ ہوں تو یہ خود پرستی ہے، ولیکن نی نوائے سادہ کیست، لیکن مجھے تو صاف یہ آواز آتی ہے کسے در سینہ می گوید کے ہستم، کوئی میرے دل میں کہتا ہے میں ہوں اور میں حیو ہوں، میں زندہ ہوں۔ آپ تو وجودی شہودی والی سبحان اللہ ٹرمز اور ان باتوں کی طرف، جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے اور وہ برملا لکھ گیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، تو کیا وہ فنا فی شیخ سے فنا فی رسول سے آگے ترقی کر کے تو وہ فنا فی ذات نہیں ہو چکا؟ بے شک، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں سر۔ بے شک۔ سر ایک کلام سوال کے لیے میں نے منتخب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کو نادر شاہ افغانی بادشاہ نے دعوت دی، 1933 میں آپ گئے راس مسعود اور سید سلیمان ندوی کے ساتھ، تو وہاں پہ نادر شاہ سے ملے اور بڑی ان پہ بھی بڑے حضرت کے کلام ہیں، تو وہاں پہ خاص طور پہ حضرت نے کچھ مزارات پہ حاضری دی ہے، جن میں غزنی میں سب سے پہلی جو زیارت ہے آپ کی وہ آپ گئے ہیں حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف، تو وہاں پہ جب حضرت نے کچھ کلام کیے ان کی قبر مبارک پہ، تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ روح حکیم سنائی از بہشت بری جواب میں دہاد، حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک بہشت سے جواب دیتی ہے، اور علامہ وہاں پہ مزار شریف پہ سنتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو کلام روح حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ یہ تھا کہ می ندانی عشق و مستی از کجاست، کہ اقبال تجھے پتہ نہیں ہے یہ عشق و مستی کہاں سے ملتی ہے، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است، یہ آفتاب نبوت کی ایک شعاع ہے۔ تو سر میں نے اتنا ہی وہاں سے اٹھایا، انشاءاللہ اس پہ ہم پورا پروگرام کریں گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت کو حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے عشق و مستی کیا ہے، یہ آفتاب نبوت کی ایک شعاع ہے، تو سر کس کو فرما رہے ہیں کہ یہ آفتاب نبوت کی ایک شعاع ہے، یہ کیا چیز ہے، اور کیا جس کو وہ مل جائے وہ مست ہو جاتا ہے؟ عشق و مستی آپ نے فرمایا نا، وہ مست خدا ہو جاتا ہے۔ سر دیکھیں ایک بات بڑی کنفرم ہے، آپ جتنا بھی ان صوفیاء کا اور پھر فارسی میں انہوں نے بات کی، چاہے ہم بات ان کی کریں شرف الدین بصیری کی قصیدہ بردہ کے اندر، ٹھیک ہے، حضرت بہو کے پنجابی کلام کی کریں، ٹھیک ہے، حضرت میاں محمد بخش کی سیف الملوک کی کریں، حضرت وارث شاہ کے کلام کی کریں، اقبال، رومی، حافظ، مرکز ان تمام کا وہی آفتاب شعاع مصطفیٰ، یہ وہ چیز ہے کہ جو ان تمام نے اسی چیز کو قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے کہ جسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی طرف رجوع کی سب نے تلقین کی ہے۔ اس پہ میں ایک واقعہ لیتا ہوں حضرت اقبال کی زندگی سے۔ چھوٹا سا میرا سوال، کیا اس سے مراد سرکار کا وہ نور نبوت ہے، وہ نعمت فقر ہے جو سرکار کو ملی ہوئی ہے، جس سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا مومن بھی دیکھتا ہے، اس کی طرف تو نہیں اشارہ کہیں پہ حضرت نے فرمایا؟
دیکھیں اس میں آفتاب نبوت کیونکہ عشق و محبت اور ان چیزوں کی بات ہے اور سرکار کی نعمت کی بات ہوئی ہے نا، نعمت کی بات، اور یہ جو ہمارا عشق و محبت ہے یہ اصل میں تو تجلیات اور توانائیاں ساری اسی ذات گرامی سے پاتا ہے، بالکل ٹھیک، انہی کے حضور جا کے اس پہ بلکہ میں آپ کو لے کے جاؤں حدیث حضرت جابر، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں جنہوں نے مصنف عبدالرزاق لکھی ہے، کمپائل کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک رسول کریم کے نور نبوت کی تخلیق کے بارے میں حدیث پاک لی ہے۔ اس پہ ہم الگ سے کچھ سیپریٹ پروگرام کریں گے، بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی اس چیز کو سمجھنا چاہے کہ یہ آفتاب نور مصطفیٰ یہ کیسے شعاع کیا چیز ہے، تو یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ نے مخلوق میں سب سے پہلے اپنے محبوب کریم کے انوار و تجلیات کو پیدا کیا اور انہی سے آگے نظام کائنات اور سب چیزوں سے کو آگے لے کے جیسے حضرت اقبال نے خود بھی اشارہ کیا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور میں ایک اس کو ساتھ واقعہ لنک کروں گا کہ حضور کے اس مرکز کے ساتھ آپ نے کیسے جڑنے کی تلقین کی، جو ہماری عشق اور حدت جس کو اقبال نے مہمیز لگائی ہے ان تمام چیزوں کو یہ آگے جولانی عطا کرتی ہے۔ تو اس پہ ہمیں رموز بے خودی میں کمپلیٹ ایک واقعہ ملتا ہے، وقت کی نزاکت کے مطابق میں مختصراً اس کو کرتا ہوں اور آخری دو شعر پڑھتا ہوں کہ اپنے لڑک پن کی عمر میں حضرت اقبال نے دروازے پہ کسی دستک دینے والے بندے کے ساتھ اس طرح ڈیل نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، اور تھوڑا اس میں ترش آپ کا انداز بھی تھا۔ آپ کے والد گرامی کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو نصیحت کیا کی، اس چیز کو حضرت اقبال نے خود رموز بے خودی میں بتایا ہے۔ پہلے تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد بڑے نالاں ہوئے کہ دروازے پہ آنے والے بندے کے ساتھ ایسے ڈیل نہیں کرتے، اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ بر پدر این جور نازیبا مکن پیش مولا بندہ را رسوا مکن، کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اپنے والد کے اوپر ظلم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور پیش مولا رسول اللہ کے سامنے بندہ را رسوا مکن، اس امتی کو تم رسوا نہ کرو کہ جس کا بیٹا ایسے کر رہا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں غنچائی از شاخسار مصطفیٰ، کیا تمہیں پتہ نہیں تو رسول کریم کے باغ کا ایک غنچہ ہے، گل شو از باد بہار مصطفیٰ، رسول کریم کی بہار کی جو ہوا چلے گی وہ تیرے غنچے کو پھول بنا دے، تو ایسا ہو جا۔ آخر میں کہتے ہیں از بہارش رنگ و بو باید گرفت بہروئے از خلق او باید گرفت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ و بو سے بہار پکڑنی چاہیے اور ان کے خلق سے ایک حصہ لینا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جمال آفتاب مصطفیٰ، کہ رسول کریم کا جو خلق ہے، بلکہ کشف المحجوب میں حضرت داتا علی اجویری نے ان چیزوں کو لنک کر کے کہا لیست تصوف رسوما ولا علوما ولکنہ الاخلاق، کہ نہ تصوف رسم دنیا کا نام ہے اور نہ علوم کی کسی پنڈ کا نام ہے، یہ خلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہے اور وہی شعائیں ہیں، وہی منبع ہے، وہاں سے سب کو فیض ہے۔ تو علامہ صاحب نے تو اس پہ کلام بھی فرمایا، تو جیسے حکیم سنائی فرما رہے ہیں کہ یہ آفتاب مصطفیٰ کی شعاع ہے، اور ہم نے جیسے فقر کی طرف اشارہ فرمایا، تو اس میں علامہ فرماتے ہیں سر ہر صوفی نے یہی کہا ہے کہ فیض کا منبع بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں نا فقر کے بارے میں، جو ان کو نعمت ملی ہے وہی آگے امت میں جو ہے وہ شعائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فقر کار خیش را سنجیدہ نست، فقر اپنے کام کو سیدھا کرنے کا نام ہے، اور وہ کیسے ہے؟ برد و حرف لا الہ پیچیدہ نست، لا الہ پڑھے گا اس کے ساتھ پیچیدہ ہوگا تو پھر یہ چیز آپ کو ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، تفصیل بتا دی، فقر ذوق کا نام ہے، شوق کا نام ہے، تسلیم کا نام ہے، رضا کا نام ہے۔ ما امینیم ای متاع مصطفیٰ، آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو بطور امانت آئی ہے، ادھر سے ہی اس کی متاع جو ہے اس کے مالک کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر دیکھیں اب اس لحاظ سے ایک اور جگہ جو آپ نے فرمایا، کیونکہ حضرت اقبال کا جو ہے وہ مفہوم انہی کے اشعار میں ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بر در گوشہ دامان اوست، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایک ایسا زاد راہ ہے کہ جس کو ہم دیکھیں تو یہ چیزیں اس اعتبار سے اکٹھی ہوتی نظر آتی ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں سوال تھا کہ کیا انسان مست ہو جاتا ہے اس سے جس کو ملتی ہے؟ کوئی حدیث شریف بھی ہے اس پہ کہ مومن وہ ہے کہ جس کو جب دیکھو
جی تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے. کیا اس میں کوئی مستی کی یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک شکر اور ایک صحو کی. ٹھیک ہے. اور جو عجمی تصوف یا ایسی چیزیں ہیں وہ انسان کے اوپر ایسا شکر لاتی ہیں کہ وہ باقی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں یہ جب چیز عطا کی جاتی ہے تو وہ اللہ مست ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیز ضرور رہتی ہے کہ میری منزل کیا ہے اور مجھے مل کہاں سے رہا ہے. جیسے جاوید نامہ میں حضرت اقبال نے اس چیز کو بتایا ہے کہ در جہاں زی چوں رسول انس و جاں، کہ جہاں میں تم زندگی گزارو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ یہ جو ڈائریکشن ہے نا زبانی جمع خرچ کی، محبت کی، عشق کی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی کریکشن بھی یہاں پہ موجود ہے. اور اصل اس جوہر کو بھی آشنا کیا جا رہا ہے کہ رسول کریم کی طرح تم زندگی گزارو تا چو او باشی قبول انس و جاں، تاکہ انسان و جنات ہر ایک کے اندر جیسے انہیں قبولیت ملی ایسے تمہیں بھی قبولیت عامہ ملے، جنرل ایکسیپٹنس ملے. یہ کیسے ہوگا؟ بعض خدرہ بھی ہمیں دیدار اوست، سنت او سر از اسرار اوست. اس کے بعد تم اپنے اوپر نظر دوڑاؤ، یہی ان کا دیدار ہے اور ان کی سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو یہ رسول کریم کا وہ پرتاؤ ہے اور وہ چیز ہے جو اس بندے کو اس رنگ کے اندر ڈھال دیتی ہے جو قالب حبیب کبریا میں اپنے آپ کو مجھے یاد آ رہا ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. تو یقین کو اگر ہم عشق ترجمہ کریں تو عشق مثل خلیل ہے اور آگ میں بھی بیٹھ جاتا ہے. دوسرے مصرے میں وہی بات کرتے ہیں، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. ہمارے ہیں جس کے پاس عشق نہیں ہے وہ تو غلام ہے، بلکہ غلاموں سے بھی گیا گزرا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کلام علامہ کا مجھے یاد آ رہا ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ سارا دین تو وہ خود ہیں. گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. وہ اگر وہاں تک نہیں پہنچے ہو تو پھر سمجھ جاؤ بولا بھی میں کھڑے ہو. تو سر ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا یہ علامہ کا پیغام ہے. ہم کیسے پہنچے سر؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار تو حضرت علامہ نے اسرار خودی کے اندر خودی کے اصول کے 3 مراحل بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ان تینوں مراحل کو دیکھیں تو آپ نے جہاں سے تمہید کا آغاز کیا تھا وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اطاعت. بالکل ٹھیک ہے. اور اطاعت کے لیے انسان کسی شخصی وجود اور ظاہر کو دیکھتا ہے تب اطاعت کرتا ہے. تبھی ہماری جنس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ اطاعت ممکن ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ضبط نفس. اور ضبط نفس آپ کو جتنی مرضی یا دنیا کے انٹلیکچوئلز کی تھیوریز لے کر آئیں، جتنے کالے صفحات انہوں نے لکھے ہیں اتنے ہی کردار بھی کالے ہیں. بالکل ایسے. اگر یہ نفس قابو آتا ہے تو یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سے آتا ہے. بالکل ایسے. عربی میں ایک مقولہ ہے العشق نار تحرق ما سوى المحبوب. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب عشق ایک ایسی آگ ہے جو دل پہ گرتا ہے تو سوائے نقش محبوب کے ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس پہ ہم دیکھیں تو مولانا کا کلام اس پہ میں اب لگا دوں. جی عشق شعلہ است کے چوں بر فروخت. آپ فرماتے ہیں عشق وہ آگ ہے، وہ شعلہ ہے کہ جب یہ جل اٹھتا ہے ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخت. معشوق کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے گیا سارا سب کو جلا دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کے بعد جب ضبط نفس ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر یہ جو طاقت موجود ہوتی ہے، پھر بندہ جس منصب پہ آتا ہے اسرار خودی میں ہی نیابت الہی آپ نے دیا ہے. تو میرے خیال میں آج پورا سلیبس ڈیفائنڈ ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی میں کہ پہلے خودی کے عرفان کے لیے وہ چیز کیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اسوہ. اور اسی کے اوپر پھر آگے ہم جب چلتے ہیں تو مکمل ایک ربائی بھی موجود ہے ہمارے سامنے ارمغان حجاز کے اندر کہ حضرت اقبال نے بتایا کہ ایک دم سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی. کوسچن یہ ہے کہ ہم اپلائیڈ بھی دیکھیں نا پریکٹیکلی کیسے، کہ پہلے دن ہی بندہ نقطۂ عروج پہ نہیں پہنچتا. اسلام کے اندر تدریج کا پہلو ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا ربا کی حرمت آئی تدریج کے اندر آئی. کسی سے یہ کہاں جان چھوڑتا ہے. شراب کو ختم کیا تدریج کا پہلو آیا. تو یہی کہا بمنزل کوش مانند ماہ نو
واہ کہ تاریکیوں کے خلاف بغاوت جب کی چاند نے تو وہ ماہ نو پہلا ایک ماتھا دکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ درین نیلی فضا ہر دم فزوں شو، سبحان اللہ، اس نیلی فضا کے اندر ہر دم چڑھتا جا۔ آگے کہتے ہیں مقام خیش اگر خواہی درین دیر، اگر اس دنیا کے بتقدے میں اپنا مقام چاہتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے، تو وہ دو ہی مرکز ہیں، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، سبحان اللہ، دل کا تعلق اللہ کی ذات سے، یعنی وہی جو خودی کے منائے جائے نا، اطاعت، اور اس کے بعد ضبط نفس، نیابت الہیہ۔ تو پہلا آپ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھنے کے بغیر، کسی کو سامنے ماڈل رکھنے کے بغیر وہ نہیں آتا۔ تو وہ حدیث شریف میں اگر یہاں پیش کروں تو اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر آپ دروازے سے گزرو گے تو آگے شہر نبی ہی ہے، شہر نبی موجود ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ راہ مصطفیٰ رہو، اگلی جو دوسری بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ راہ مصطفیٰ ملے گا کہاں سے؟ وہ اسی راستے سے ملے گا، عاشقان اوز خوباں خوب تر۔ تو رسول کریم ایک ایسا مرکز ہے، ہدایت کا ایسا سورج ہے کہ جنہوں نے ہر ایک کو اپنی شعائیں بانٹی ہیں۔ کسی کو صدق و صفا کے اندر صدیق اکبر بنایا ہے، کسی کو عدل کے اندر فاروق اعظم، اور کسی کو معدن حیا عثمان غنی، اور کسی کو شجاعت کا پیکر مولا علی شیر خدا کی صورت میں بنایا، اور پھر ان کو بار بار ذکر بھی کیا کہ آپ جاری ہے نا، جاری ہے، اس لیے کہ سرکار نے اسی دور میں اعلان فرما دیا من کنت مولا فاز علی۔ اسی لیے آپ تصوف اسلامی کے جو عرفان ذات کے سلاسل ہیں، ان میں آپ کے پاس جو 4 مناہج یہاں موجود ہیں، ان میں 3 کے اوپر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، اور وہی معرفت ہے۔ اور اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان راستوں کو پکڑ کے جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو جو مرکز نظر آئے گا کسی بھی راستے سے آ جائے، جو صحابہ نے دیکھا سرکار کو، صحابہ نے دیکھا سرکار کو، اس کے بعد ایک ماڈل آپ بتا گئے اس روحانیت کا کہ میرے بعد کون ہے؟ فاز علی مولا، فاز علی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو انسان ہے، آج کا جو مسلمان، اس کو بھی تو کسی ماڈل کی ضرورت ہے جس کو پریکٹیکلی دیکھے۔ اگر کہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بھئی کتنا تم ان سے فیض لے رہے ہو، کتنا فیض لے رہے ہو؟ تو کیا استاد جو ہے اس کی ضرورت آج آپ کو نہیں ہے؟ ہر بندے کو ہے ضرورت ہے۔ تو آج کا جو آپ کا کوئی بھی نیک آدمی ہے، اس کی صحبت آج آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جیسے صحابہ کے لیے سرکار ضروری تھے، ٹھیک ہے جی، بعد والوں کے لیے علی مرتضیٰ ضروری تھے۔ تو یہ وہی جادہ ہے، وہی راستہ ہے۔ آج کا جو مولا ہے وہ اس کا شیخ ہے، وہاں تب پہنچے گا تو بارگاہ رسالت تک ایک دن پہنچ جائے گا۔ اور جیسے واصف صاحب نے فرمایا کہ جس کو ذات پسند کرتی ہے اس پہ پھر ایک دن اپنا دروازہ جو ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں، صبغت اللہ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ اس پہ میں آپ کو پسچے پیر کر دیا اقوام شرق میں ہی جو اقبال نے خود ایک قالب دیا ہے، اس کو دیکھیں امام مثنوی مسافر کے اندر، مرد حر کا ٹائٹل لیا آپ نے، جی جی، مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ما بمیداں سر بجیبو سر بکف، سبحان اللہ، ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش۔ واہ واہ واہ، ان کے ہاتھ سے وہ پیر آئے۔ آگے اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کر دیں عوام الناس کے۔ مرد حر جو آزاد بندہ ہوتا ہے نا، جس پہ سمدیت کا رنگ ہوتا ہے، بے نیاز، محکم ز ورد لا تخف، وہ ایسے ہی مضبوط ہوتا ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا گیا تھا لا تخف انکا انت الاعلی۔ دنیا سوچتی رہتی ہے، وہ لا تخف کا ورد کر کے میدان کے اندر مارکہ کارزار بپا کر دیتا ہے ایسے ہی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ما بمیداں سر بجیبو سر بکف، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، وہ سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ جاتا ہے۔ ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، ہم کلیسائیوں کی دوستی میں ہیں، اپنی روایات کو بیچنے والے ہیں، اور اس کا مرکز کیا ہے؟ وہی ایشوا آفتاب مصطفیٰ است، کہ اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش، کہ اس کے اندر جو معرفت اور بے نیازی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید سے ہے۔ اب آگے جو امپورٹنس آپ نے کہی کہ آج لنک فنا فی الشیخ اور صحبت کی، آگے حضرت اقبال اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اندر ہی عالم تو نیرزی باخسے و نئے آویزی بدامانے کسے، اس دنیا میں تیری حیثیت ایک تنکے کی طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ اندری عالم تو نہ یرزی باخسے تا نہ آویزی بدامانے کسے، جب تک کسی کے دامن کے ساتھ تو منسلک نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ می نہ رویت تخم دل عذاب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ اور یہ بھی یاد کر لو کہ یہ دل کا جو بیج ہے نا،
یہ کسی کسی کی صحبت سے ہے۔ پانی اور مٹی سے جیسے پودے کا بیج اگتا ہے ایسے نہیں، بے نگاہ از خداوندان دل، واہ واہ، خرد کے پاس خبر کے سوا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، وقت کی قلت کے باعث ہم اپنے پروگرام کو یہی روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان پروفیسر وارث محمود اور ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔